अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। छोटा सा गांव था। हमने खेतों के बहर एक आदमी से लड़की की वालदा के रिश्तेदारों का नाम लेकर उनके मकान का पता पूछा, और कुछ देर के बाद जब हम एक साफ सुथरे सहन वाले कच्चे मकान के बाहर खड़े थे, सहन में एक औरत ज़मीन पर दरी बिछाकर बैठी लहाफ को नंगदे लगा रही थी। एक जवान आदमी कोने में भैंस के लिए गतावा बना रहा था। एक बूढ़ा आदमी मकान के बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। हमें लिहाफ के नंगदे लगाने वाली औरत ने सबसे पहले देखा और हमारी तरफ देखकर ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा, पुत्र किसको मिलना है तुमने? मैंने लड़की की वालदा के मर्द रिश्तेदार का नाम लेकर पूछा। बहन जी, उनका घर यही है। वो बोली, घर तो यही है, अंदर आ जाओ पुत्र। जवान आदमी जो भैंस के लिए गतावा बना रहा था, वो धोती से हाथ साफ करता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। बरामदे में जो बूढ़ा हुक्का पी रहा था, वो भी हमें देखने लगा। औरत ने जवान मर्द से कहा, सिराज पुत्र, इनके लिए चारपाई डाल, तुम्हारे तया जी के मिलने वाले हैं। हमारे लिए चारपाई डाल दी गई। हम उस पर बैठ गए। मकान की कोठरी से भी एक जवान लड़का निकल कर आ गया। बूढ़ा भी हुक्का वहीं छोड़कर हमारे करीब आकर दरी पर बैठ गया। तुम कौन हो पुत्र? बूढ़े ने पूछा। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। यह लड़की कौन है? मैंने कहा, ज़रा सांस ले लूँ चाचा जी, अभी बताता हूँ। उन्होंने हमें दूध पिलाया। लड़की मेरे पास बैठी। इस घर के दरो दीवार को और इन लोगों को इस तरह खुश होकर देख रही थी जैसे जेल से छूटकर कैदी अपने घर में आ जाता है। दोनों जवान लड़के भी अपनी माँ के पास जो लिहाफ नंगद रही थी दरी पर बैठ गए थे। औरत ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और मोहरदीन तुम्हारा क्या लगता था? मोहरदीन मैंने फर्जी नाम लिख दिया है। जिस आदमी के घर में हम आए थे उसका असली नाम कुछ और था। मैंने उन लोगों की तरफ एक निगाह डालकर आहिस्ता से लड़की की माँ का नाम लेते हुए पूछा, आप ज़ैना बीबी को जानते हैं? उसका नाम सुनकर सबके चेहरे एकदम खामोश हो गए। लड़की उन लोगों को बड़ी इश्तियाक की नज़रों से तक रही थी, जैसे वो अभी ये कहकर लड़की को गले लगा लेंगे कि ये हमारी बहन ज़ैना की बेटी है। औरत ने अपने बूढ़े खामद की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे भाई की बेटी का पूछ रहे हैं? फिर उसी औरत ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, बेटा मेरे खामद के भाई की एक बेटी ज़ैना ज़रूर थी, मगर वो तो अपने सारे कुंबे के साथ फसादात में सिखों के हाथों कत्ल हो गई थी। इस बात को इतने बरस गुजर गए हैं। बूढ़ा कहने लगा, हमने मुहाजिरों के सारे कैंपों में उन्हें तलाश किया था, मगर कहीं नहीं मिले थे। फिर उनके गांव के एक आदमी ने हमें बताया था कि ज़ैना बीबी अपने घर वालों के साथ जिस काफिले में पाकिस्तान आ रही थी, उस पर हिंदू सिखों के जत्थे ने हमला करके उन सब को शहीद कर दिया था। मैंने कहा, यह बिल्कुल ठीक है। सिखों ने काफिले पर हमला भी किया था और ज़ैना बीबी के घर के सारे लोग मारे गए थे, मगर ज़ैना बीबी बच गई थी। जवान आदमी ने हैरत से पूछा। हाँ, मैंने कहा, उसको एक सिख उठा कर ले गया था। उस सिख ने ज़ैना से शादी कर ली थी और ये लड़की ज़ैना की औलाद है। इस लड़की की वालदा ज़ैना बीबी ने उसे तुम लोगों का पता बताया था और मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने लड़की की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और शिद्दत जज्बात से होंठ कँपा रहे थे। फिर वो बोलने लगी। उसने अपनी वालदा का सारा हुलिया, उसकी आदतें और उसका रंग रूप बयान किया और कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि जब बड़ी हो जाओ तो सिखों में ना रहना, यहाँ से भागकर पाकिस्तान मेहरदीन अपने ताया के घर चली जाना। इस घर के सारे फर्द हैरत से मुंह खोले लड़की की कहानी सुन रहे थे। जब लड़की ने अपनी अलमनाक कहानी ख़त्म की और कहा कि ये मेरा भाई मुसलमान है, जब मैं सिखों के घर से पाकिस्तान जाने के लिए भागी तो ये मुझे मिल गया। इसने मेरी विपता सुनकर कहा कि तुम मेरी बहन हो, मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पाकिस्तान ले चलूँगा और अब मैं आपके पास आ गई हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए ताकि मैं सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करती रहूँ। लड़की के मुंह से चरणों और सेवा के अल्फाज बेख्तियार निकल गए थे। आखिर वो सिखों के माहौल में जमी पली थी। सब घर वाले लड़की को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजनबी लड़की हो। सिर्फ बूढ़े आदमी ने उठकर लड़की के सर पर हाथ रखा तो जवान लड़के ने उसे झड़क कर पीछे करते हुए कहा, अब्बा तुम ये क्या कर रहे हो? हमें क्या पता ये लड़की कौन है? फिर इस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब आपके पास क्या सबूत है कि ये लड़की हमारे तया की बेटी है?
میں نے کہا میرے پاس کوئی تحریری ثبوت تو نہیں ہے اور میں اس کی شہید ماں کی روح کو بھی گواہی دینے کے لیے یہاں نہیں بلا سکتا۔ یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس لڑکی کو اپنا خون سمجھتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے جوان آدمی نے بھڑک کر کہا یہ ہمارا خون نہیں ہے، پتہ نہیں کس سکھڑے کی اولاد ہے، تم بھی مجھے کوئی فراڈیے لگتے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں پولیس والوں کو بلاؤں بہتر ہے کہ تم اس لڑکی کو لے کر ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ بڑی بےعزتی کی بات تھی، ایک بار تو میرا بھی خون کھول گیا۔ لڑکی کا چہرہ فاق ہو گیا تھا، اسے اپنی والدہ کے سگے رشتہ داروں سے اس غیروں سے بھی بدتر سلوک کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اس جوان آدمی کو بڑے تحمل کے ساتھ کہا بھائی صاحب آپ لوگ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کریں، اگر آپ نے اس لڑکی کو قبول نہ کیا تو پھر اس کے لیے کوئی ٹھکانہ۔ دوسرا جوان آدمی پھٹ پڑا ہم اندھے کانے بہرے نہیں ہیں کہ یوں ہی کسی ایری گیری لڑکی کو اپنی تیازات بہن کی بیٹی سمجھ کر گھر میں بٹھا لیں۔ تم ابھی اسی وقت اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ہماری گاؤں میں عزت ابرو ہے، ہم کسی سکھ کی اولاد کو نہیں پال سکتے، جاؤ اسے لے جاؤ۔ لڑکی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میں نے ایک بار پھر ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر اس گھر پر جوان لڑکوں کی حکومت تھی، بوڑھا مجبور تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے لڑکی سے کہا بہن میرے ساتھ واپس چلو، تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے، ہم اس کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ پہلے جوان لڑکے نے اونچی آواز میں کہا میں اسے سبق سکھانے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے اپنا منہ بند رکھا، وہ میرے بولنے کا مقام نہیں تھا۔ لڑکی زاروں قطار روئی جا رہی تھی، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اٹھو میری بہن، اللہ مالک ہے۔ اس نے اٹھنے کے بعد اپنا سر میرے بازو کے ساتھ لگا دیا اور زاروں قطار روتی ہوئی مکان سے باہر نکلے۔ میں نے لڑکی سے کہا بہن تمہارا رونا اب یہاں کون دیکھے گا، کسی پر اثر نہیں ہوگا، یہ لوگ تمہاری والدہ کے رشتہ دار بڑے سنگ دل لوگ ہیں۔ لڑکی آنسو پوچھتے ہوئے بولی میرے ویر جی اب تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، اور ایک بار پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی جذباتی ہو گیا تھا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بہن یہ مت کہو کہ تمہارا کوئی نہیں رہا، میں تمہارا بھائی ابھی زندہ ہوں، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ لیکن لڑکیوں نے ساری عمر بھائیوں کے پاس نہیں رہنا ہوتا، انہیں اپنا ایک الگ گھر بسانا ہوتا ہے، ایک نئی نسل انسانی چلانی ہوتی ہے، ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہر لڑکی کے تحت شعور میں ہوتی ہیں اور وہ غیر شعوری طور پر اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی جد و جہد کرتی رہتی ہیں۔ لڑکی بیچاری پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا وہ اپنی جگہ پر تھا، مگر میں بھی سخت الجھن میں پھنس گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب میں اس لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں، اس کا حال کس طرح باعزت طریقے سے گزر سکے گا، اس کا مستقبل کیسے محفوظ ہوگا۔ آخر ایک ہی طریقہ کار میری سمجھ میں آیا۔ اس زمانے میں لاہور میں بے آسرا خواتین کا ادارہ قائم ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں یہ لڑکی عافیت اور عزت ابرو کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ یہ ادارہ ایسی بچیوں کی شادیاں بھی کرا دیتا تھا۔ میں نے لڑکی سے اس وقت اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ گاؤں سے نکل کر ہم کھیتوں میں چلے جا رہے تھے۔ میں نے لڑکی کو حوصلہ دینے کی کوشش کی اور کہا سب رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے سلوک پر تم دل چھوٹا نہ کرنا۔ پھر میں نے اسے افواہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا کہ وہاں دوسری عورتیں بھی رہتی ہیں اور سلائی کڑھائی کا کام بھی سیکھ لیتی ہیں، پھر کہیں نہ کہیں ملازمت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لڑکی خاموش تھی۔ رشتہ داروں کے گھر سے مایوس ہو کر نکلنے کے بعد اس کے ہونٹوں کو خاموشی کی مہر لگ گئی تھی، وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر دہ بھرتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر سر جھکا کر خاموشی سے چلتی رہتی۔ میں نے سوچا کہ ساری کی ساری امیدیں چکنا چور ہو گئی ہیں، اسی وجہ سے وہ چپ تھی۔ لاہور چل کر جب میں اسے افواہ کے ادارے میں لے جاؤں گا تو وہاں کا ماحول اور دوسری خواتین کو کام کرتے دیکھ کر اس کا مایوسی کا موڈ تبدیل ہو جائے گا۔ ہم سڑک پر اس جگہ آ گئے جہاں ہم لاری سے اترے تھے۔ میں اس کے دل سے مایوسیوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے افواہ کے خوشگوار ماحول کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو چوپ سی لگ گئی تھی، سوائے ہوں ہاں کے زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ ہمیں سڑک کے کنارے بیٹھے کافی دیر ہو گئی، کوئی لاری نہ آئی۔ ایک کسان ادھر سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ گجرات جانے والی لاری کب آتی ہے؟
اس نے کہا لاری کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ لوگ اسٹیشن پر جا کر گاڑی کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ وہ سامنے ہی اسٹیشن ہے۔ میں نے سوچا یہ ٹھیک ہے، یہاں فضول انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے لڑکی سے کہا چلو ٹرین پکڑ لیتے ہیں، شاید گاڑی گجرات سے ہو کر سیدھی لاہور جا رہی ہو۔ ہم اس طرف چلے جس طرف کسان نے اشارہ کیا تھا، ادھر درختوں کے پیچھے ریلوے لائن تھی۔ ہم ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ فاصلے پر کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا جس کا سگنل کا کھمبا دور سے نظر آ رہا تھا۔ ایک ٹرین بھی اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ ہم لائن کے ساتھ جو پٹڑی تھی اس پر چلے جا رہے تھے۔ ٹرین کے انجن نے 2-3 بار سیٹی دی اور ٹرین اسٹیشن سے چل پڑی۔ ٹرین ہماری طرف آ رہی تھی، شاید یہ راولپنڈی جا رہی تھی۔ میں نے لڑکی سے کہا پٹڑی سے نیچے آ جاؤ، ٹرین آ رہی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دور سے آہستہ آہستہ آتی ٹرین کو دیکھا اور میرے پیچھے پیچھے پٹڑی سے نیچے آ گیا۔ نیچے جھاڑیوں میں ایک جگہ پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی۔ ہم اس پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ ٹرین قریب آ رہی تھی۔ لڑکی ٹرین کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بالکل محسوس نہ کیا کہ لڑکی مجھ سے ذرا پرے ہونے لگی ہے، یعنی وہ ان جھاڑیوں کی طرف ہو کر چل رہی تھی جن کے اوپر ذرا سی چڑھائی پر ریلوے لائن تھی۔ میرا دھیان بھی ٹرین کی طرف تھا۔ یہ ڈیزل انجن والی ٹرین تھی اور اس کی رفتار اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ابھی ہلکی تھی۔ انجن بہت بڑا تھا۔ جیسے ہی انجن ہم سے تھوڑے فاصلے پر آیا تو قدرتی طور پر میں پگڈنڈی پر ذرا پرے ہٹ گیا۔ میں نے لڑکی سے کہا اس طرف آ جاؤ، لیکن لڑکی ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ایک طرف ہونے کی بجائے تیزی سے ڈھلان چڑھ کر ریلوے لائن کے پاس آ گئی۔ انجن اب سر پر آ گیا تھا۔ لڑکی نے ایک چیخ ماری اور اپنے آپ کو انجن کے آگے کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ میں لڑکی کو دوڑ کر پکڑ نہ سکا۔ ٹرین کو ایک دم بریکیں لگیں اور ٹرین رکنے لگی۔ میں دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا انجن نے لڑکی کے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے تھے۔ وہاں شور مچ گیا، عورت ٹرین کے نیچے آ گئی ہے۔ ایک دم جیسے میں ہوش میں آ گیا، میں دوڑ کر انجن کے پاس گیا۔ انجن لڑکی کے جسم کے ٹکڑے اڑاتا کچھ دور آگے جا کر رک گیا۔ میں نے ٹرین کے ایک ڈبے کے نیچے ریلوے لائن پر خون اور انسانی جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے دیکھے۔ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ انجن میں سے ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور نکل کر میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو میرے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تمہاری کون تھی؟ اس نے خودکشی کیوں کی؟ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جاؤ۔ ڈبوں میں سے اتر کر مسافر وہاں جمع ہو رہے تھے۔ میں بے حس و حرکت زمین پر سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ٹرین میں پولیس کے 4-5 سپاہی بھی سفر کر رہے تھے۔ انجن کے ڈرائیور نے پولیس کانسٹیبل کو بتایا کہ عورت نے خودکشی کی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو انجن کے آگے گرا دیا تھا۔ یہ عورت اس آدمی کے ساتھ آ رہی تھی۔ پولیس کے حوالدار نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا یہ عورت تمہاری کون تھی؟ میں نے کہا میری بہن تھی۔ کیا تم نے اسے دھکا دیا تھا؟ حوالدار کے اس سوال پر میں اس کا منہ تکنے لگا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا، مگر اس نے انجن کے آگے چھلانگ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، تو میں تھانے چل کر بیان قلم بند کرانا ہوگا۔ پولیس مجھے دوسری گاڑی میں بٹھا کر گجرات لے آئی۔ یہاں تھانے میں مجھے کیمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تھانے دار نے مجھے پینے کو پانی دیا اور سوالات پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں، اپنی بہن کو لے کر کہاں سے آ رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، کیا میں نے اسے دھکا دیا تھا۔ میں نے انہیں اپنا اصلی نام بتا دیا، مگر اس کے آگے بالکل نہ بتایا کہ میں انڈیا سے لڑکی کو لے کر آ رہا تھا۔ میں تھانے دار کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ میں کس گاؤں کا رہنے والا ہوں، لڑکی کو لے کر میں کہاں سے آ رہا تھا۔ اگر پولیس کو سچ بتاتا تو معاملہ بڑی نازک شکل اختیار کر جاتا۔ میں ان پر کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ میں کشمیر کے محاذ سے آ رہا ہوں اور لڑکی کی اصل کہانی کیا تھی، اور یہ کہ میں کمانڈو ہوں اور ہم غیر قانونی طور پر انڈیا پاکستان کا بارڈر کراس کر کے آئے تھے۔ یہ معاملہ الجھ سکتا تھا، مگر میں دوسری طرح بھی جب پولیس کو مطمئن نہ کر سکا کہ میں لاہور میں کہاں رہتا ہوں اور لڑکی کو لے کر کہاں سے آ رہا تھا، تو تھانے دار کو مجھ پر شک پڑ گیا کہ میں کوئی پراسرار اور مشتبہ آدمی ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ معاملہ زیادہ سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے تو میں نے تھانے دار کو لڑکی کی کہانی تو نہ بتائی، صرف اتنا بتا دیا کہ میں کشمیر کے محاذ پر اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر بھارتی ظلم و استبداد کے خلاف جہاد میں مصروف تھا کہ یہ لڑکی مجھے مل گئی
اور کہنے لگی میں سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں، لیکن میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میری ایک مسلمان سہیلی پاکستان میں گجرات کے پاس ایک گاؤں میں رہتی ہے، خدا کے لیے مجھے میری مسلمان سہیلی کے پاس پہنچا دو، نہیں تو میرا سکھ باپ مجھے قتل کر دے گا۔ پاس میں اسے ساتھ لے کر پاکستان آ گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کی مسلمان سہیلی گاؤں سے چلی گئی ہے۔ اب میں اسے اغوا کے ادارے میں لے جا رہا تھا کہ لڑکی نے ٹرین آتے دیکھ کر مایوسی کے عالم میں ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیا۔ تھانے دار کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے میرا بیان جھوٹا لگا ہے اور وہ مجھے شاید انڈیا کا جاسوس سمجھنے لگا ہے۔ اس کا ثبوت مجھے تھوڑی ہی دیر بعد مل گیا تھا، جب تھانے دار کے اشارے سے مجھے تھانے کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میری پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ معلوم تھا کہ آگے ان پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ میں یہ بیان دے چکا تھا، میں غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوا ہوں اور میرے ساتھ اب سکھ لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ کیس مزید سنگین ہو گیا تھا۔ میں کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ میں کشمیری مجاہد ہوں۔ ایک تو میری زبان سے پولیس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن بھارت سے ایک مسلمان جاسوسی اور تخریب کاری کی غرض سے پاکستان آ سکتا تھا۔ دوسرے دن مجھے پولیس کی حفاظت میں لاہور کے بڑے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ میں اس پولیس اسٹیشن کا یہاں نام نہیں لوں گا۔ پولیس نے مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ مجھ پر تشدد بھی کیا گیا۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بھارت کا جاسوس یا تخریب کر رہی ہوں۔ میں نے پولیس کو لڑکی کے بارے میں اصل حقیقت بیان کر دیا، لیکن پولیس کو مجھ پر بھارت کے جاسوس ہونے کا جو شک تھا وہ مزید پختہ ہو گیا۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ مجھ سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ میرے ساتھ اور کون کون بھارتی جاسوس اور تخریب کر آیا تھا اور وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ میں کیا بتاتا؟ میرے خلاف 2 مقدمے درج کر دیے گئے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ باقی باتیں سب جھوٹ ہیں اور کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پولیس کے قبضے سے فرار ہو جانا چاہیے۔ میں نے فرار ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، مگر مجھے بڑی جلدی احساس ہو گیا کہ پاکستانی پولیس کی حراست سے فرار ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن میں بھی ایک تجربہ کار کمانڈو تھا۔ ایک سکیم میں نے بھی ذہن میں تیار کر لیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا۔ ایک روز پولیس مجھے عدالت میں پیشی کے لیے ضلع کچہری میں لے گئی۔ میں اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ہتھ کڑی لگائی ہوئی تھی، مگر پولیس اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ میں نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کی ہڈیوں کو مشق کر کے اتنا دبلا پتلا بنا لیا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ ہتھ کڑی سے آزاد ہو سکتے تھے۔ مجھے قیدیوں کی گاڑی میں کچہری لایا گیا تھا۔ 2 کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ میری ہتھ کڑی کی زنجیر کا ایک سرا کانسٹیبل کی پیٹی سے بندھا ہوا تھا۔ مجھے گاڑی سے اتار کر جج صاحب کی عدالت کے باہر والے برآمدے میں بٹھا دیا گیا۔ جس کانسٹیبل کی پیٹی سے میری ہتھ کڑی کی زنجیر بندھی ہوئی تھی، اس نے یہ غلطی کی کہ زنجیر پیٹی میں سے کھول کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ شاید عدالت میں اسی طرح پیش کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ عدالت میں کسی کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ برآمدے میں دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ جو حوالدار مجھے ساتھ لے کر آیا تھا وہ عدالت کے کمرے کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس وقت میرے پاس صرف وہی ایک کانسٹیبل کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی والی زنجیر تھی۔ یہی میرے فرار کا لمحہ تھا۔ میں نے عدالت کے برآمدے کا جائزہ لیا۔ برآمدے کے آگے سامنے درختوں کے ساتھ موٹر سائیکل سٹینڈ تھا۔ میرے کانسٹیبل کے پاس رائفل ضرور تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے فرار ہونے کے بعد گولی نہیں چلائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہوائی فائر کر دے اور مجھے روکنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایک سپاہی حوالدار کے ساتھ ہی میری فائل لے کر جج صاحب کے کمرے میں گیا ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں باہر آ جاتے تو میرا فرار ہونا مشکل تھا۔ میں نے اس دوران ہاتھوں کو چھپا کر انگوٹھوں کی ہڈیوں کو ملنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرے دونوں ہاتھ ہتھ کڑی سے باہر نکلے۔ میں نے ہتھ کڑی کو اس طرح رکھا کہ معلوم ہو کہ مجھے ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے۔ برآمدے میں جہاں بیٹھا ہوا تھا کچہری کا وہ دروازہ نظر آ رہا تھا جہاں سے رکشے وغیرہ اندر آ جا رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ سکوٹر پر سوار تھا۔ اس نے سکوٹر سٹینڈ کے پاس آ کر سکوٹر کو کھڑا کیا۔ سکوٹر کے انجن کو چلتا چھوڑ کر وہ سٹینڈ کے آدمی کے پاس آ کر باتیں کرنے لگا۔ میرے لیے یہ مناسب موقع تھا۔ اپنے ہاتھ میں ہتھ کڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور پھر ایک دم سے ہتھ کڑی پھینک کر سکوٹر کی طرف بھاگا۔ پیچھے شور سا مچا، لیکن میں نے اس طرف توجہ نہ دیا۔
میرا ٹارگٹ سکوٹر تھا جس کا انجن چل رہا تھا اور جو اپنا سٹینڈ پر کھڑا تھا۔ میں چشمے زدن میں سکوٹر پر بیٹھا، اسے آگے کو دھکا دیا، گیئر لگائے اور طوفان کی طرح اسے چلاتے ہوئے گیٹ کی طرف رخ کر لیا۔